बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुहकम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, माह रमज़ान और कुरान का एक बहुत गहरा रब्त और ताल्लुक़ है। आज से 1455 साल कबल इसी माह मुबारक के किसी बाबरकत दिन में नुज़ूल कुरान का ये सिलसिला शुरू हुआ। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत गुज़ीनी के लिए गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे और फिर यहीं पर कुरान पाक की पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये इब्तिदाई वही की आयात नाजिल हुईं। इसी माह मुबारक में जिसको नुज़ूल कुरान का महीना कहा जाता है, कुरान ने कहा इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अब लैलतुल क़द्र के लिए फिर आखिरी अशरा और आखिरी अशरे की ताक रातें। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा रखते थे। हज़रत अबू क़तादा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप सोमवार का रोज़ा रखते हैं? आपने फरमाया फ़ीही वलिदतु, इस रोज़ में पैदा हुआ और फिर इसी रोज़ में मबूस हुआ और मुझ पर वही के नुज़ूल का आगाज़ हुआ। मुफस्सिरीन कहते हैं कि सोमवार की इस मुनासिबत को अगर ताक रातों में तलाश किया जाए तो उलमाए तक़वीम ने इस अमर की तरफ इशारा किया है कि आज से 1455 साल कबल वो बाबरकत माह रमज़ान जिसमें नुज़ूल वही का आगाज़ हुआ, उसमें आखिरी अशरे में 21 रमज़ानुल मुबारक ये सोमवार का दिन बनता है और दूसरा 28 रमज़ानुल मुबारक ये भी सोमवार का दिन बनता है। ताक रातों की मुनासबत से 21 रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत दिन है जब नुज़ूल वही का आगाज़ हुआ। इसी माह मुबारक में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते और फिर नाज़िल शुदा कुरान पाक का हमारी ज़ुबान में दौर करते, मुज़ाकरा करते। और ये बाबरकत सिलसिला 10 हिजरी में उस वक्त अपने नुक्ते कमाल को पहुँचा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ ये दौर 2 मरतबा किया। इसी माह रमज़ान मुबारक में पूरे कुर्रे अर्ज़ी पर लाखों की तादाद में हुफ़ाज़ कुरान पाक के सरमदी नगमों के साथ फ़ज़ाओं को मुज़य्यन, मुनव्वर और आरास्ता करते हैं। गोया माह रमज़ान माह कुरान है। इसके साथ अपनी खुसूसी निस्बत को आरास्ता करना चाहिए और ये नूर कुरान इसी सिलसिले की एक मौसर, मज़बूत और ख़ूबसूरत कड़ी है। आज हमारा सिलसिला गुफ्तगू कुरान पाक के इफ्तिताह यानी सूरतुल फ़ातिहा से शुरू हो रहा है। सूरह फ़ातिहा कुरान पाक का वो इब्तिदाई और इफ्तिताही सूरा है और बल्कि ये कुरान पाक का वो पहला मुकम्मल सूरा है जो पूरी वही की सूरत में नाजिल हुआ। जैसा मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि पहली वही तो सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात हैं, लेकिन मुसहफ़ का पहला सूरा सूरतुल फ़ातिहा है। सूरह फ़ातिहा इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, इसको असासुल कुरान भी कहा जाता है। अरबों का एक रिवाज था कि वो जिससे प्यार करते थे, जिससे लगाव रखते थे, उसके बहुत से नाम रखते थे। सूरह फ़ातिहा नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मत को अता किया तो अरब के उस मारूफ़ कल्चर की रोशनी में इसके भी बहुत से नाम रखे गए। अल-काफ़िया, अश-शाफ़िया, उम्मुल कुरान, असासुल कुरान और फिर फ़ातिहा, फ़ातहा यफ़्ताहु किसी चीज़ के खोलने को भी कहते हैं। यानी ये वो पहला सूरा है जो कुरान पाक के उलूम व मारिफ़ के दरवाज़े खोलता है। आज हम सूरह फ़ातिहा के मज़ामीन, इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या हिकमतें हमारे लिए रखी हैं
اور اس کے مفاہیم ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کے کس طرح دروا کرتے ہیں، اور قرآن پاک کا یہ دپاچہ ہے، یہ پیش لفظ ہے، اس میں ہمارے لیے روشنی، نور اور رہنمائی کے کیا کیا سربستہ راز ہمیں عطا ہوئے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد زبیر قادری صاحب۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الرشید، رشد و ہدایت عطا کرنے والا، بلا شبہ اللہ رب العزت کی ذات تمام تر رشد و ہدایت عطا کرنے کا منبع اور مصدر ہے۔ ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت، ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور بالخصوص نور قرآن اور قرآن پاک کا یہ افتتاح اور سورہ فاتحہ۔ میں چاہوں گا ایک تو اس کا آپ شان نزول ہمیں ضرور عطا کریں، اس کے بعد ہم اس کے مضامین پہ بھی بات کریں گے، اس کے فضائل پہ بھی بات کریں گے۔ مکی دور ہے اور بڑے کٹھن حالات ہیں، اور وہاں کا کلچر اور تہذیب اور وہاں کے اعتقادات بہت مختلف ہیں، جبکہ یہ سورہ ایک پورا پیکج اور قرآن پاک کے پیش لفظ اور مقدمے اور دباچے کی صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ جناب علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار و برکات سے لبریز یہ مکمل صورت سورہ فاتحہ 2 مرتبہ محققین کی تحقیق کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ میں اس کے نزول کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے جو بات سن کر گواہی دی تھی کہ آپ ہی وہ نبی مرسل اور اسی طرح خاتم المرسلین ہیں جن کی حضرت عیسیٰ بشارت دیا کرتے تھے، جو بات سن کر انہوں نے گواہی دی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا آپ پر کیا وحی اترتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ فاتحہ سنائی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے یہ سن کر برجستہ حضور کی نبوت کے اعلان سے قبل ہی، اظہار سے قبل ہی آپ کی تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ مدنی دور میں سورہ کے نزول کی بات بھی ثابت کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی محفل میں تھے، تو اس وقت جبریل امین تشریف لائے ہوئے تھے، تو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس وقت حضور نے فرمایا کہ مجھے اس وقت آسمان سے نا چڑچڑاہٹ کی آواز آئی ہے، تو انہوں نے عرض کی جناب جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آپ پر 2 نور اترنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 2 ایسے نور ہیں جو آپ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جہاں یہ صورت اپنی مثال آپی ہے، اور یہ اس امت کا اختصاص ہے، اس امت کی سعادت ہے کہ بطفیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمیں یہ صورت نصیب ہوئی، پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتنی مختصر صورت ہے، اگرچہ اختصار کے باوجود ساری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے ہمارے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر ایک کے سینے میں یہ خزانہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صورت پاک کے بارے میں 2 لفظ خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے۔ یہ وہ موقع تھا جب سنن دارمی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور نے انہیں بلایا میرے پاس آئیے، تو انہوں نے سوچا میں نماز میں ہوں تو نماز کے دوران تو نہیں جا سکتا، نماز مکمل کر لوں پھر جاؤں گا۔ وہ بعد السلام حاضر ہوئے، حضور نے تاخیر کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو سرکار کریم علیہ السلام نے انہیں اپنے نبوی سٹیٹس بتایا
کہ ہماری قدر و منزلت کیا ہے، پروٹوکول بتایا۔ آپ نے فرمایا آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلا لے تو فوراً چلے آؤ، سبحان اللہ، پھر تاخیر نہیں کرنی، اگرچہ تم نماز میں تھے لیکن جب ہم نے بلا لیا چلے آنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عام شخص کو براہ راست تو نہیں بلانا، رسول اللہ کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے، اور جب رسول اللہ بلا لے تو عین نماز کی حالت میں بھی حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی تو سرکار کریم علیہ السلام نے اس وقت انہیں فرمایا کہ مسجد سے باہر جانے سے قبل میں آپ کو قرآن مجید کی ایک عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ الفاظ تھے، عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب سیدنا ابو سعید انتظار کرنے لگے۔ جب حضور باہر تشریف لے جانے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا، تو وہ کون سی ہے؟ تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورہ فاتحہ پڑھی۔ فرمایا یہ عظیم صورت ہے اور یہ 7 مثانی بھی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی، یعنی وہ 7 آیات جو دہرائی جاتی ہیں، بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا ایک سبب یہی کہ اس کے نصف پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور اس کے آخری جو ثانی ہے، دوسرا ثانی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حضور التجا اور دعا ہے۔ اس کا 7 مثانی کہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پہلے نصف میں اللہ کی حمد ہے، اور جو دوسرا نصف جو ثانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو مثانی کہتے ہیں۔ لیکن اصل بات جو زیادہ تر رائے ہے وہ یہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے کہ یہ آیات بڑی کثرت سے دہرائی جاتی ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں جتنی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو 7 من المثانی کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی آپ فرمائیں گے کہ اگر سورہ فاتحہ ہم نماز میں نہ پڑھیں کیا اس کا بدل بھی کوئی اور ہے؟ اور دوسرا میں چاہوں گا کہ ابتدا میں آپ اس کے جو فضائل ہیں ان کو، اور بالخصوص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ماہ رمضان کے دوسرے روزہ کے موقع پر، جس طرح آپ نے تمہید میں بھی کہا کہ یہ ماہ رمضان ماہ نزول قرآن بھی ہے، اور ہم سورہ فاتحہ شریف کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے عظیم صورت فرمایا ہے۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی صحیفے اور جتنی کتابیں نازل فرمائیں ان سب کے علوم کو اللہ نے قرآن مجید میں رکھا، اور قرآن مجید کے سارے علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیے۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سورہ فاتحہ کے معانی اور مفاہیم کی سمجھ بھی عطا کی ہوئی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے صرف 7 آیتیں نہیں پڑھیں بلکہ آج تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سورہ فاتحہ کی صورت میں نے تلاوت کر لی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تورات، انجیل اور زبور میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، بلکہ سرکار نے فرمایا فرقان یعنی قرآن مجید میں بھی سورہ فاتحہ جیسی اور صورت نہیں۔ اور پھر اس سورہ فاتحہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نام عطا فرمائے ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر نے ایک بہت خوبصورت روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دوزخ کے عذاب کے حوالے سے آپ کی امت کا بڑا خوف رہتا تھا، اور یہ جناب جبرائیل کا امت کے حوالے سے جہنم کے عذاب کے حوالے سے خوف رکھنا یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کے مزاج شریف کی وجہ سے ہے۔ اگر فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، تو یہ سارا وسیلہ درمیان میں نبی پاک علیہ السلام کا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، جب سے یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، اس لیے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں
اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ واہ، تو واہ، جو واہ۔ بندہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے واہ۔ ایک ایک آیت ایک ایک دروازے کے لیے تالا بن جاتی واہ۔ ہے، اور اس طرح سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے۔ پھر اس سورہ فاتحہ میں ایک اور بڑی خوبصورتی ہے، الحمد کے الف سے لے کر ولضالین تک آپ ساری صورت پڑھ لیں، کسی جگہ پر عذاب کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف رحمت ہی رحمت ہے۔ واہ، اور یہ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ مالک تو تم پر رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، اب تمہارے اوپر منحصر ہے کہ اس کریم اور رحیم سے کس طرح مانگتے ہو۔ اور علامہ راضی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کے ناموں کے ساتھ جو لفظ آتے ہیں، عذاب کے ساتھ جو لفظ آتے ہیں، ان لفظوں کا یہاں اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے وہ رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پیار کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، وہ ہر قسم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے مرگی کے دورے والے کو سورہ فاتحہ کا دم کیا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے، واہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ واہ، واہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس قسم کا مرضی مرض ہو، سورہ فاتحہ میں اس کی شفا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر مرض سے یہی مراد لیا جاتا ہے، بخار ہو، سر درد ہو، کوئی اور بلا ہو جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد میں تو جامعیت ہے، ہر قسم کا مرض، روحانی مرض، جسمانی مرض، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا اور آخرت کے سارے دکھوں کی دوا سورہ فاتحہ ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے مطلقاً شفا کہا ہے۔ لیکن یہ بھی میں ساتھ عرض کر دوں، ظاہر ہے سورہ فاتحہ شفا انہی کے لیے ہوگی جن کے سینوں میں ایمان کی دولت موجود ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ بظاہر تو ہم دیکھنے کو ایک سورت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جن لوگوں کو اللہ نے معارف عطا کیے ہیں رسول کرم کا صدقہ، تو وہ تو ایک ایک لفظ میں پوری شریعت بیان کر دیتے تھے۔ یہ تو پھر سورہ فاتحہ ہے۔ آپ نے نماز کے حوالے سے بات کی ہے، آدمی تنہا پڑھ رہا ہو یا جو امام ہے، اس کے لیے تو اگر 4 رکعتوں والی نماز وہ پڑھا رہا ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر امام پڑھا رہا ہے وہ تو پڑھے گا، لیکن مقتدی پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ یعنی باجماعت کے مسائل اور ہیں، اور اگر آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ اور ہے۔ ہاں جی، اور میں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ کہوں گا، بندہ جب امام کے پیچھے کی نیت کر لیتا ہے تو اسے امام پر اعتبار کرنا چاہیے۔ واہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس نے امام مان لیا ہے تو امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہے، اس لیے امام پڑھ لے گا تو وہ مقتدیوں کو بھی پڑھنے کا ثواب۔ اچھا مفتی صاحب، مضامین تو آگے کی طرف نکلتے جائیں گے اور جا رہے ہیں اور روشنی بکھرتی جائے گی۔ یہ جو دم والی آپ کی بات ہے نا، یہ ہمارے ناظرین اس پر بڑے متوجہ یقیناً ہوئے ہوں گے، اور اس کے لیے کوئی ایسا آسان سا نسخہ بتا دیں کہ اگر گھر میں کوئی بزرگ موجود ہے، نمازی ہیں، اور گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے، تو کیا وہ از خود سورہ فاتحہ کا کوئی دم؟ جی، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے۔ دیکھیں، اچھا یہ دم کے حوالے سے بھی ہم خامخواہ الجھتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بلکہ بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، جس کے حوالے سے آج کل لوگ سن کر تو اور دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سفر میں تھے تو ایک لڑکی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور اس وقت لوگ اور نہیں ہیں، تو کوئی آپ میں سے اس کو علاج کر دے تو مہربانی ہوگی۔ ایک صحابی تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر سورہ فاتحہ شریف پڑھی، دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئیں۔ وہ ٹھیک ہو گیا بندہ۔ اب ٹھیک ہوا تو دم کے معاملے میں اس نے 30 بکریاں دم کرنے والے کو دیں، واہ۔ اور سارے صحابہ کو دودھ پیش کیا۔ یعنی اس دور میں بھی دم کرنے والوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ یہ پیکیج ذرا آج کے جو ظاہر ہے ذرا حالات میں نے اس لیے تو کہا تھا کہ آج کے حالات سے 30 بکریوں کا سن کر کہیں وہ لوگ کہ جو اس دم کے قائل نہیں ہیں ان کا دم ہی نہ نکل جائے، لیکن بہرحال انہوں نے تو دے دیا۔ نہیں، میں نے تو کوئی آسان راستہ کہا ہے آپ سے۔ یہ آسان راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کچھ دینا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں۔ خوش ہو گئے نا، ٹھیک ہو گئے۔ اور جتنے حضرات دم کرتے ہیں اب وہ کچھ طے کر کے نہیں کرتے۔ میں پوچھنے کا اصل مطلب یہ، مفتی صاحب گھر میں بزرگ موجود ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، نمازی ہیں، تو کیا کس طرح وہ اپنے بچے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں؟ 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، اس کا کوئی فارمولہ ہے؟ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی بزرگ سے
پوچھ لیں اور وہ جس طرح بتائیں ان کو اس طرح دم کریں تو بزرگوں کے ہاں یہ رواج ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وگرنہ حدیث رسول سن کر کے اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے وہ دم کر لیتے ہیں، 7 مرتبہ کر لیں، 11 مرتبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور ذہن میں یہ رکھیں جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو میں اپنے نبی کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے قرآن کی اس صورت کو پڑھ رہا ہوں۔ مفتی صاحب آپ بھی اس پہ جو رہنمائی فرمانا چاہیں وہ بھی فرمائیے گا۔ دوسرا اس میں یہ چاہوں گا کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو آخری حصہ ہے کہ دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ فوز و فلاح جو ہے وہ وحی اور الہام کے بغیر ممکن نہیں ہے، ایک تو اس پر، اور دوسرا جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے اس پر بھی، کیونکہ آپ کی بڑی ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے، آپ بھی ہمیں کوئی اس میں رہنمائی عطا فرمانا چاہیں جناب۔ ویسے تو چونکہ حدیث شریف میں آ گیا ایک دفعہ بھی پڑھ کر کوئی یقین اور کمال ایمان کے ساتھ دم کرے گا اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، لیکن چونکہ ہم یقین کے اس مرتبے پر نہیں ہیں اور ایمانی اتنی پختگی بھی نہیں ہے تو بس پڑھیں ضرور، اللہ پر ایمان رکھیں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور دم کر دیں۔ اس کے 2 طریقے، یا تو براہ راست دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلایا جائے، اگر مریض پی سکتا ہو تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ اس سورہ کو 3 حصے ہیں، اور آخری حصہ جو ہے اس میں بالخصوص جو بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک عہد وفا باندھتا ہے جی بالکل، اور اس سے اس کے انعام طلب کرتا ہے، ایک تو انعام اس کا کس طرح ممکن ہے، اور پھر انعام یافتہ بندے جس کا قرآن پاک کے اور مختلف حصوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ کون ہے، اور ان کے ساتھ ہم اپنی وابستگی کو مضبوط کر کے کس طرح فیض رسانی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس کا ہمارا سوشل لائف پر بڑا گہرا اثر اور اس کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس صورت کو ہم پیش نظر رکھ کر اپنی معاشرتی زندگی کے لیے ایک لائن طے کریں تو ہم بہت سارے ٹیڑھے راستوں سے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں ہم بچ جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا فارمولہ اس آخری حصے میں دیا گیا ہے ہماری سوشل لائف کو سیٹ کرنے کے لیے۔ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، اور ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سیدھے راستے پر ہوں۔ تو ان دونوں باتوں کی صحیح رہنمائی یہاں کر دی گئی۔ پہلے کہ بندہ یہ دعا کیا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور اگر جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں شعور میں یہ بات جاگزیں ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا ہو رہی ہے تو پھر اس کا حسن دوبالا کاش کے شعور میں جاگزیں ہو، ورنہ ہمارے ہاں زیادہ تر اکثریت قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر اس لیے ہے کہ اس کو ہم اپنی پرائرٹی ہی نہیں سمجھتے، ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر دیں گے، اس کے مفہوم کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب میں آؤں اس بات کی طرف، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر چل کر ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ رو ہو سکتے ہیں؟ وہ سیدھا راستہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر مالک تو نے انعام کیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں اس کا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ڈیٹیل بتا دی۔ آپ نے کہا نا چونکہ یہ دیباچہ ہے تو پورا قرآن مجید دراصل اس کی تفصیلات پر ہے، یعنی انڈیکس میں تو عنوان ہوتا ہے اور تفصیل آگے ہوتی ہے۔ اجمال ہے۔ میں اس کو چاہوں گا کہ زیادہ تفصیل سے لے لوں، کالر جو ہیں وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اس گفتگو میں۔ جی السلام علیکم، لاہور سے ہماری بہن رابعہ عاطف۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بھائی جان میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میری امی ہے نا ان کے نا ہارٹ کی تکلیف ہے، مطلب کہ جب سینے پر درد ہوتی ہے نا بہت شدید ہوتی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ الحمدللہ یہ جو یہ آپ نے سورت بتائی ہے یہ میں کتنی بار پڑھوں اور ان کو دم کر کر پانی دے سکتی ہوں؟ جی امی اس سے جب گفتگو ہو رہی تھی اس پر تو جیسا مفتی صاحب نے 7 دفعہ کا کہا، بہرحال یہ آپ کا سوال ان کے سامنے ہے، ان سے ہم اس پر رہنمائی لیں گے۔ بہاولپور سے ظہیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ بہاولپور سے
جی خوش آمدید آپ کو. جی بھائی خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. سر بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم ادھر رہتے ہیں چولستان میں، وہاں پہ کڑوا پانی ہے، تو وہاں ہم روزے کی حالت میں وہ وضو کر سکتے ہیں اس پانی سے، نمکین پانی سے؟ چولستان میں پانی کڑوا ہے یا نمکین ہے اس سے وضو ہو سکتا ہے، اس پر ہم رہنمائی لیں گے. اور سندھ سے ہمارے ساتھ ہیں جاوید قائم خانی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام، خوش آمدید آپ کو. مہربانی، بہت بہت شکریہ. فاروق صاحب قادری صاحب سے پوچھنا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھیں، تو اس کی کیا توضیح ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بہت. اصال ثواب کے لیے مفتی صاحب یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا اہتمام کیا جاتا ہے. جاوید قائم خانی صاحب نے یہ پوچھا ہے، اور ظہیر عباس صاحب نے چولستان میں کڑوے پانی اور نمکین پانی کا، اور ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ ہاتھ میں تکلیف ہے. بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں تو میں چاہوں گا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ آپ ان امور پر ہمیں روشنی عطا کریں. ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم ترین موضوع پر جو سورہ فاتحہ کے عنوان پر آج ہم بات کر رہے ہیں اس سے رہنمائی اور روشنی لیں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم سورہ فاتحہ کے مضامین پہ بات کر رہے ہیں، اور بطور خاص اس کو اس ماہ رمضان المبارک کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کا ایک خصوصی تعلق قرآن اور نزول قرآن سے ہے. میں کل ایک عرب اسکالر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جو دنیا سے اور لوگوں سے اپیل کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھروں میں 3 چیزوں کے اہتمام کو یقینی بنائیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک ورق اور ایک صفحہ اس کو روزانہ آپ اور آپ کا پورا کنبہ خاندان والے پڑھنے کا اہتمام کریں. اور پھر وہ بڑی درد سوزی اور درد مندی کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کا ایک ورق پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن احادیث میں سے کوئی ایک حدیث شریف کی کتاب ہو اور اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث پڑھیں، اور اس نے بالخصوص اس مثال دی کہ ریاض الصالحین آپ کے سامنے ہو اور پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ اس سے آپ کا دوسرا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا. اور تیسری بات اس نے کہی کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور استغفار کریں. اور اس کے بعد جو آخری بات جو میری اور آپ کی شاید اس میں دلچسپی زیادہ ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ کے جان مال اولاد اور گھر میں جو برکات نازل ہوں گی اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں جو چیزیں حرزِ جاں بنانی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کریں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اگر اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو پھر یہ بات تو نور علی نور ہے، اور بالآخر ہمیں اسی چیز کی طرف جانا ہے. اور یہ نور قرآن جو ہے یہ بھی اسی کوشش کا ایک نتیجہ اور ایک اس کا زاویہ ہے. اور احادیث کی کوئی ایک مختصر کتاب لے کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کریں. ہمارے اس قریے اور خطے اور کوچے میں یا دنیا کے مختلف جو خطے ہیں ان میں یہ بڑی ایک کوتاہی ہے ہمارے درمیان کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف اس انداز میں متوجہ نہیں ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں وہ گداز اور وہ نرمی اور وہ جمال ہمیں عطا نہیں ہو سکا. جو شخص، جو شیخ، جو استاد، جو عالم حدیث اور سیرت طیبہ کے ساتھ اپنا ایک ربط رکھتا ہو اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا اور پڑھاتا ہو، آپ دیکھیں کہ اس کا جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے، جو اس کی طبیعت کا گداز ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت کے جمالیاتی پہلو ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس کے ہم اثر دیگر لوگوں میں اس کو نمایاں کرتے ہوئے محسوس ہوں گے. تو آج کی اس ہماری نشست کے حوالے سے ناظرین اس بات کو بطور خاص اپنی طبیعت اور مزاج اور معمولات کا حصہ بنائیں. بریک سے جانے سے قبل مفتی صاحب، میں چشتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا
یہ جاوید قائم خانی سندھ سے ہمارے کالر تھے، انہوں نے بات کی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا اہتمام کرتے ہیں ہم فاتحہ کے لیے، کسی کے ہاں جاتے ہیں کہ دعا کیجئے، تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا یہ اہتمام جو ہے انہی 2 صورتوں کے حوالے سے ہی خاص کیوں ہے؟ اور پچھلی بھی ایک آپ کی بات جو ہے وہ نظر آنے والی ابھی ادھوری تھی، اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی مکمل فرما سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب صحابی رسول نے دم کیا تو وہ قبیلے کے سردار کو شفا ہو گئی، شفا ہوئی تو اس نے جتنے صحابہ سفر میں تھے ان کو دودھ پیش کیا، اور جس نے دم کیا تھا اس صحابی کو 30 بکریاں پیش کی۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا ام القرآن، سورہ فاتحہ پڑھی۔ اچھا، صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی انہیں دم کرتے دیکھا نہیں تھا، تو باقی کوئی بات نہ ہوئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ سنایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکریاں تقسیم کرو، اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ واہ واہ واہ، یا رسول اللہ علیہ السلام نے اس دم پر خوشی کا اظہار کیا۔ جس چیز پر آقا علیہ السلام خوشی کا اظہار فرمائیں اس میں کسی مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے جواز ہے، اس میں جواز ہے، اور بہت ساری چیزوں کا جواز ہے، بلکہ برکات بھی ہیں اس میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ دوسری بات جو جاوید بھائی نے سوال کیا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا، بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جس پر کوئی بحث کی جائے۔ مثلا بندہ فوت ہو گیا ہے اور ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس میں نیت کرتے ہیں دعا واسطے حاضر میت کے، اگر مرنے والے بندے کو بعد میں کسی بندے کی دعا کوئی فائدہ نہیں دیتی تو نماز جنازہ میں شریعت اس کے لیے دعا رکھتی نہ، اور کوئی یہ نہ کہتا دعا واسطے حاضر میت کے۔ یہ تو نماز جنازہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ جس کو جنازہ فائدہ دے سکتا ہے اس کو دعا بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ تو جنازہ مسلمان کا ہوتا ہے، دعا بھی مسلمان کے لیے ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد جو اہل ایمان آئیں گے وہ یہ کہتے رہیں گے یا اللہ ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دعائے مغفرت صرف مومن کرتے ہیں اور صرف مومنوں کے لیے کرتے ہیں۔ اہل ایمان کریں گے، اہل ایمان لوگوں کے لیے کریں گے جن کو یقین ہو کہ دنیا سے جانے والا فلاں شخص صاحب ایمان نہیں تھا، وہ دعا کریں بھی نہ، اور اگر کریں تو فائدہ بھی کوئی۔ اچھا، دعا میں بطور خاص ان 2 صورتوں کا 2 صورتوں کا میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں 101 بات تو یہ ہے کہ یہ صورتیں عام طور پر ہر بندے کو یاد ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں میرے علم میں ہے مسلمانوں کی اکثریت نماز میں انہی صورتوں پر گزارا کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص بھی۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کو بے مثال صورت کہا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے بزرگوں نے اس لیے سورہ فاتحہ کا رواج دیا ہے، اور سورہ اخلاص نبی پاک کو پسندیدہ ترین صورت ہے کیونکہ اس میں رب کی توحید کا بیان ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ختم نصیب ہوتا ہے۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھ کر اور لوگوں کی سہولت کے لیے بزرگوں نے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رکھ دی ہے۔ اچھا، اس پر شاید کوئی کہے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ آسانی ہے، کیونکہ سب کو آتی ہے تو بھئی سب پڑھ لیں اور سب اس میں شامل ہو جائیں۔ اور تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ سورۃ الدعا ہے، انسان کو کوئی اور دعا کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لی تو دعا ہو گئی، اس لیے یہ کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور آخری بات ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کروں گا، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، کہ زندہ لوگوں کی طرف سے مرنے والوں کے لیے ایک ہی تحفہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت۔ ہمارے دنیا میں کئی رشتے ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ ایصال ثواب کی دعا ہماری طرف سے گفٹ اسے پہنچتا ہے اور ہمارا تعلق جڑا رہتا ہے تو مرنے والے سے بندہ تعلق توڑے نہ، رب سے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ کے تعلق جوڑے۔ مفتی صاحب، اس کی طلب اور تڑپ رہتی ہے دنیا سے جانے والے کو بھی؟ بے شک جی، ینتظر دعوۃ لاخیہ
حدیث شریف میں ہے کہ مرنے والا اپنے بھائی اپنے اعزہ کی طرف سے دعا کا انتظار کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ مل میت فی القبر الا کل متغوث، کہ میت کل غریق المتغوث، وہ دنیا سے جانے والا شخص اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک پانی کے اندر تیرنے سے ناآشنا شخص کو پانی میں دھکا دے دیا جائے، اسے اب تیرنا تو آتا نہیں اور ڈبکیاں کھائے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ڈبکیاں مارتا ہے، چیختا ہے مجھے بچاؤ. تو اسی طرح میت جو قبر میں جاتی ہے اس کی حالت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے اس شخص سے. تو وہ انتظار کرتی ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کرو، کوئی فاتحہ شریف پڑھو، کوئی قرآن بھیجو. جیسے جیسے آپ اس کو بھیجتے جائیں گے اس کی حالت بہتر ہوتی جاتی ہے، وہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے. یہ پسماندگان جو ہیں ان کی فیملی کے لوگ، ان کی یہ ذمہ داری ہے. تمام خصوصاً اول تو ذمہ داری انہی کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے، تعلق ہے، خدمات ہیں، زندگی بھر انہوں نے ان کے لیے محنت کی ہے، تو ان کا تو پہلا فرض ہے. مفتی صاحب یہ ایک سوال جو تھا جاوید قائم خانی صاحب کا تو یہ ہو گیا، اور ظہیر عباس صاحب نے پوچھا تھا کہ چولستان جو ہے اس میں پانی نمکین ہے، اور اس کا مطلب شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ جب وضو کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آتا ہوگا، اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ تو وضو تو جائز ہے، وضو جائز ہے، وضو ہو سکتا ہے، وضو جائز ہے اس کا. ظہیر عباس صاحب اس میں کوئی آپ کو تذبذب اور تشکیک نہیں ہونی چاہیے. اور ہماری بہن رابعہ عاطف نے پوچھا کہ والدہ کی ہاتھ میں تکلیف ہے تو سورہ فاتحہ، اگرچہ اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے لیکن چونکہ انہوں نے اہتمام کے ساتھ پوچھا ہے. وہ دو کام کریں، ایک تو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے ان کے ہاتھ پر دم بھی کریں. نمبر 2 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے صبح رکھ لیا کریں. شام تک جب بھی انہوں نے پانی پینا ہو یہی پانی پلائیں. پھر آئندہ روز بھی اسی طرح دم کر کے پانی رکھیں، نیا پانی. یعنی 7 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے، یا سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ 111 مرتبہ ہر مرض کے لیے. ایون کہ کوئی خدا نخواستہ کینسر کا بھی مریض ہے نا، اس کو بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اول آخر درود شریف بھی پڑھیں. صبح فجر کے بعد پانی پر دم کر کے رکھ لیں. سارا دن جب وہ پانی پینا چاہیں یہی پانی پلائیں. دوسرے روز پھر اسی طرح روزانہ تازہ پانی. اور جب وہ اپنے لیے پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر جو گھر کا کوئی اور بھی انعماق آئے گا وہ، اور ایک طلب اور تڑپ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے پیش ہوگی. ناظرین یہ بہت اہم بات ہے مفتی صاحب نے جو آج ہمیں عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو تو آپ صبح، ظاہر ہے اگر آپ صبح پھر فجر کی نماز بھی پڑھیں گے اور باوضو ہوں گے، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو مصلی پہ ہی بیٹھے ہوتے تھے، تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں. اور یہ پانی جو ہے یہ پھر سارا دن یہی پئیں اور اس کو گھر میں استعمال کریں، سارے گھر والے پئیں. اور ہم بالعموم ہمارے ہاں جو نسخے ہیں اس طرح کے، ہم ان کو اتنا قابل اعتنا نہیں سمجھتے کہ شاید یہ ایک آسانی سے چیز میسر آ گئی ہے، حالانکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت زیادہ کارآمد ہے. مفتی صاحب موضوع کی طرف، کیونکہ یہ وقت بہت اختتام کی طرف جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت اختصار کے ساتھ ہمارے یہ جو ربط ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کا وہ ہمیں عطا یہی فرما. سوال جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے انعام یافتہ لوگ. اس پر آپ نے آیت پڑھ دی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یعنی ہم آسان سے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ، اہل بیت اعظام اور اس امت کے جو صالحین اور اولیاء کرام جو مقدس ہستیاں ہیں، جس طرح جس طرز سے جن نظریات اور جن اعمال کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے یہی صراط مستقیم ہے. ان کی زندگی کو سٹڈی کریں اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. مفتی صاحب یہ صالحین جو ہیں، یہ پہلی جو 2-3 جو درجے ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں. یہ صالحین جو ہے اس کا دائرہ جو بہت پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے اور پھر ہم اسی میں سے اپنی پسند اور ناپسند نکالتے ہیں. لاہور کے اندر ہیں ہم، کیا حضرت داتا گنج بخش
ان کا شمار اور صوفیاء اور اولیاء کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، اور اگر وہ صالحین میں سے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ اپنا تعلق کس طرح مضبوط رکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو سورہ فاتحہ کی آخری آیات ہیں ولضالین پہ جا کر ختم ہوتی ہے، اور ان دونوں کو جب ہم مد نظر رکھیں تو قرآن یہ بتا رہا ہے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک پاکوں سے تعلق واہ، اور ایک بھٹکے ہوئے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، گمراہ لوگوں سے، گمراہ لوگوں سے، بھٹکے ہوئے لوگوں سے بچا کے رکھنا۔ اب پاک لوگ، انعام یافتہ لوگ، آپ ان کی فہرست قرآن مجید سے سن چکے ہیں۔ اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں بیان کریں تو صحابہ اور اہل بیت اطہار کے بعد وہ لوگ جنہوں نے سیرت اور صورت میں رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کی، سبحان اللہ، اور نبی پاک علیہ السلام سے وفا کا رشتہ اس طرح کا نبھایا واہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام ولایت عطا کر دیا۔ اور جس شہنشاہ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیا ہے، اہل لاہور اور اہل پنجاب کے لیے تو بالخصوص ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے داتا کے سبز گنبد کو دیکھ کر گنبد خضرا کا نظارہ یہیں سے کر لینا چاہیے۔ اس وقت گمراہی سے بچنے کا بہترین طریقہ ان اہل اللہ جنہوں نے ہر قسم کی افراط و تفرید سے اپنے کردار اور عقائد کو پاک رکھ کے اسلام پھیلایا، اور جن کے وجود کی وجہ سے نفرتوں کا خاتمہ ہوا، محبت رسول کا نور لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہوا، سبحان اللہ، ان کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں تو یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط مستقیم جس کو نصیب ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ تو چونکہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو داتا صاحب کی ذات کا حوالہ ہم نے دیا ہے، حضور غوث پاک ہوں، داتا صاحب ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، جتنے بھی اہل اللہ ہیں، ڈاکٹر صاحب ان میں خوبی ان کی سیرت میں یہ ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے خود دکھ برداشت کر کے کائنات میں سکھ بانٹے ہیں، اور بلا تفریق اپنوں اور بیگانوں سب کو رحمت کی خیرات عطا کی ہے۔ یہ جتنے اللہ کے ولی تھے ان کو بھی نبی پاک کا صدقہ اللہ نے یہ وسعت عطا فرمائی تھی، یہ بلا اختلاف رنگ و نسل ہر کسی کو محبت اور شفقت کے ساتھ خدا کی راہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور یہ خوبصورت ترین آج کل کے دور میں انسانیت کی کامیابی کا راستہ ہے کہ وہ ان اہل اللہ کا دامن تھامے اور اہل اللہ کی سیرت کو دیکھ کر ان کی تعلیمات کو اپنائے۔ اچھا، ان کی تعلیمات کوئی اپنی تعلیمات نہیں ہیں، آقا کی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو امت کے لیے آسانی کے ساتھ پیش کر دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، کتاب کو عمل کی صورت میں اگر دیکھنا ہو تو ان بزرگوں کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، پروگرام کا آخری جو لمحہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان کو قرآنی اسلوب کے مطابق ڈھلنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہماری درس و تدریس اس نہج پر نہیں ہے جس نہج پہ اس سے ہونی چاہیے۔ آج کا جو موضوع ہے میں چاہوں گا کہ بطور خاص آپ اس پر بات کریں کہ سورہ فاتحہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم میں، پھر اس میں سے جو ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا نکلتی ہیں، اور ہمیں اس سے کس طرح عہدہ برا ہونا چاہیے؟ کیا صرف ہم محدود رکھیں اپنے آپ کو مسجد، مدرسہ، خانقاہ تک، یا معاشرے میں نکلیں اور پھر جو لوگوں کی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں، جو بے نوا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں سے پہلو نکلتے ہیں وہ بھی ہمیں ضرور بیان کریں۔ سورہ فاتحہ کی روشنی میں اگر ہم ایک شخصیت کا معاشرتی کردار دیکھنا چاہیں تو سورہ فاتحہ اس پر بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ اول تو بندے کی شخصیت کو پختہ اور مکمل کرتی ہے توحید پر یقین کے حوالے سے، کیونکہ وہ شخص کبھی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا جس کا توحید پر کامل یقین ہو۔ دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، انسان کب ٹوٹتا ہے جب اس کا قضاء اور قدر پر ایمان نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کے اندر قضاء اور قدر پر ایمان بھی موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قضاء و قدر پر ایمان ہو جائے تو پھر انسان بہت ساری وہ جو اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہے جناب دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ شخصیت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے عقل کے راستے کے بجائے نبوت کے راستے پر چلا جائے۔ عقل جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بھٹکا دے گی،
مشکل اور پیچیدگی میں مجھے ڈال اقبال دے کا گی۔ پھر شعر ایک یاد آ گیا ہے، جناب۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، ہاں اس کی قسمت میں حضور نہیں۔ حضور نہیں۔ تو یہ نبوت کا راستہ ہے، وہ بھی اسی سورہ فاتحہ میں۔ اب آ جائیں چوتھا طریقہ، وہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنا۔ جب انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کریں گے تو وہ معاشرے سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ جیسے مفتی صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ اولیاء اکرام کی زندگی کیا تھی، انسانیت نوازی اور غریب پروری سے عبارت واہ سبحان اللہ۔ ایک بہترین خوبصورت انسانی کردار جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہر اعتبار سے مکمل ہو، وہ ہوتا تھا انعام یافتہ۔ کیا کہنے؟ تو سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل میں جتنا جائیں گے اتنا ہی زیادہ ایک کامیاب شہری بنیں گے، واہ اتنے ہی زیادہ آپ ایک خوبصورت امتی بنیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی شخصیت سے معاشرتی خوشبو پھیلے گی اور آپ دنیا کے لیے امن، سکون، راحت، آشتی کے پیامبر بن جائیں گے۔ واہ۔ تو گویا سورہ فاتحہ سے جڑنے میں آخرت کی سرخروئی تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اس کا ساتھ جڑا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو صرف چند الفاظ رٹ کے پڑھتے ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ صورت ایسے حفظ کرائے کہ کبھی نہ بھولے۔ نمبر 2، کوشش یہ کریں کہ اس صورت کو سمجھیں۔ آج آپ نے پروگرام سنا ہے، یہ تو سمجھ لیجئے سورہ فاتحہ کے مضامین کا ایک تنکے کے برابر بھی حصہ نہیں ہے جو ہم نے آپ کے سامنے یعنی رکھا ایک ہے۔ تعارف پیش کیا ہے تاکہ لوگ راغب ہوں اس کی طرف۔ جی بالکل، راغب ہوں، اس صورت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی جو تفصیلات ہمارے مفسرین کرام نے لکھی ہیں، آپ ضیاء القرآن سے پڑھیں، آپ تبیان القرآن سے پڑھیں، آپ صراط الجنان سے پڑھیں، سبحان اللہ۔ ان تفاسیر سے اس کی ڈیٹیل پڑھیں، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ توحید پڑھتے ہیں تو توحید پر یقین اور ایمان پختہ کریں، نبوت پڑھتے ہیں تو نبوت کے راستے کی روشنی میں اپنا یقین اور ایمان پختہ رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وفا اور محبت۔ اگر آپ قضاء و قدر پڑھتے ہیں تو پھر اپنے خیالوں سوچوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مکمل ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ انعام یافتہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی مفتی صاحب کوئی اختتامی بات؟ میں یہ گزارش کروں گا جی، بہت خوبصورت بات ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ واہ۔ تو میں آج یہ گزارش کروں گا واہ۔ کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اور رحمتیں اسے بن مانگے ملیں، واہ، سبحان وہ اللہ۔ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں آخری بات یہ کروں گا کہ سورہ فاتحہ کو میرے نبی نے عظیم سورت کہا ہے، اور ہم جو اہل اسلام ہیں تبرکات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا، قرآن کے تبرک ہونے کی وجوہ پر ذرا غور کریں۔ خدا کا کلام ہے، حضور کے قلب انور پر اترا ہے، نبی کی زبان کو چوم کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ تو باقی تمام تبرکات کا احترام کرنے والوں، کلام خدا کو، نبی کے جو قلب کو چوم کر اور دل کو چوم کر ہم تک آیا ہے، واہ واہ ان کو الماریوں میں بند نہ کرو، اسے سینے میں جگہ دو۔ اس ماہ مبارک میں یہ جو ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان، اس میں جیسا مفتی اقبال چشتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، اس سے قبل مفتی فاروق القادری صاحب نے، ہماری دونوں شخصیات نے بہت بلیغ پیرائے میں، اور ایسے جیسے ایک استاد شاگرد کو، بزرگ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے تعلق کو قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور یہ جو ماہ مبارک ہے اور یہ بابرکت ایام ہیں، یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو، ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو خاص انوار سے نوازا ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں کی طرف راغب ہونا چاہے تو پھر وہ یہ رغبت جو ہے اور یہ شوق جو ہے یہ فراواں ہوتا جاتا ہے۔ مفتی اقبال چشتی صاحب نے جو اپنی گفتگو میں ایک بات کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے حوالے سے، اس میں ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں اکثر جو ہماری نمازوں کا انحصار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پر ہی ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کی کم از کم آخری پارے کی صورتیں ضرور یاد کرنی چاہیے۔
آخری 20 صورتیں بالاہتمام یاد کرنی چاہیے، اور پھر اپنی نماز میں جو مختلف صورتیں ہیں ان کو دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کے جو مختلف اہم رکوع ہیں ان کو یاد کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے جو انوار و برکات ہیں وہ عطا ہوں گے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس کو اپنی یادداشت کی کمزوری کا شکوہ ہو تو وہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی طرف مائل ہو، وہ روزہ رکھے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی جو قوت یادداشت ہے، جو میمورائزیشن ہے، اس کے عمل کو مؤثر اور مضبوط کرے گا۔ میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا قرآنی وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو شخص سورہ بقرہ کی آیت 201 کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں محمد زبیر قادری صاحب سے۔ جناب۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائیں ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائیں ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان